अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू। मैं आपका भाई मोहम्मद नातिक़ुद्दीन अशरफ़ी आपके यूट्यूब के ज़रिए से आपके हवाले आया हूँ। मेरा यूट्यूब आईडी है मखदूम MAKDOOM। मखदूम का मीनिंग आता है खिदमत करने वाला। वही मैं आप लोग को यूट्यूब के ज़रिए से कुछ बात बताना चाहता हूँ। आज जैसे एक बात बताना है वो है सूरह फातिहा के जो कब पढ़े, कहाँ कहाँ पढ़े और कैसे पढ़े। सूरह फातिहा कुछ भी आप पढ़ाई करें, कुछ भी यकीदा से, अपनी एकदम अच्छे यकीदा से, दिल से, अच्छे नियत से पढ़े। पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो आपको हर जगह काम आता है। ये अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह के ऊपर उतरा है। ये हर एक चीज़, हर एक कुरान पूरा रसूलुल्लाह के ऊपर उतरा है। इस रसूलुल्लाह के सदक़े में, इस कुरान के हरायत के सदक़े में जो भी कुछ पढ़िएगा सब कुछ आपका अच्छा ही होगा। आपको दुनिया में मिलेगा और दीन में भी मिलेगा। और कुछ भी कुरान का जो पढ़िएगा, कुरान में अच्छा भी है, ख़राब भी है। कुरान से जादू भी हो सकता है, कुरान से जादू कट भी सकता है। तो आज सूरह फातिहा का जो मैं बात बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं दरूद इब्राहिम पढ़ता हूँ। आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ। दरूद पढ़ना सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद भेजना भी सुन्नत है। फिर से पढ़ते हैं हम लोग दरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आपको हम तरीका बताते हैं सूरह फातिहा कैसा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के लिए सबसे पहले आप पाक और साफ़ हो जाए। और सूरह फातिहा कैसा पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ईशा के नमाज के बाद, ऐसे सूरह फातिहा कभी भी पढ़ सकते। जो मैं अमल बता रहा हूँ वो ईशा के नमाज के बाद, जब नमाज हो जाए, घर पे कोई ना रहे, घर ही पे पढ़े, अपने घर पे पढ़े। घर में कैसा पढ़े वो भी मैं बता रहा हूँ। या नमाज बिछा ले, नमाज वो सब पढ़ाई हो जाए। पढ़ने के बाद एक गिलास पानी रखें, पीने के पानी भी सादा गिलास में पानी रखें। पानी रखने के बाद बदन में खुशबू लगाने के बाद आप सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ें। जो मैंने थोड़े देर पहले आपको सुनाया दरूद इब्राहिम, वो दरूद इब्राहिम पढ़े 11 मरतबा। फिर सूरह फातिहा जो है वो पढ़े 100 मरतबा। फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़े। पढ़ने के बाद पानी में दम करें, फिर अपने ऊपर फूंक लें, फिर दुआ करें कि अल्लाह जो मैंने ये पढ़ा है और आगे भी पढ़ा है 11 मरतबा दरूद इब्राहिम, फिर सूरह फातिहा 100 मरतबे के बाद फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ा है। अल्लाह इसमें जो भी भूल चूक, जे जबर, गलती, गुस्ताखी, बेदबी हुई अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ कर दीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र करिए, उनके आलो अलाल के ऊपर नज़र करिए, पंजदम पाक के ऊपर नज़र करिए। उनके नज़र के बाद अपने ननियाल ददियाल में जो इंतकाल फरमाए गुजरे उन लोग को नज़र के बाद फिर अपने बारगाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह जो मैंने पढ़ा है, ये दरूद इब्राहिम में 11 मरतबा पढ़ा है, 100 मरतबा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ भी पढ़ा है और 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ा है। अल्लाह इस आयत के बरकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और अपने अम्मी पापा के सदक़े में मेरी गुनाहों को माफ़ कर दें, परेशानी दूर कर दें। जो जो आपका दिली तमन्ना है दुआ में, जायज़ दुआ आपका कबूल होगा। जो जो आपका परेशानी है, अब आपका परेशानी आप जानते हैं आपको क्या परेशानी है। घर का परेशानी, रिज़िक का परेशानी, दौलत का परेशानी, सब कुछ परेशानी। दौलत सब कुछ नहीं होता है। अगर अल्लाह आपको दौलत दे दिया, सेहत नहीं है, फिर दौलत लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती का दुआ कीजिए। और दुआ में हाथ उठाने से पहले सबसे पहले अपने अम्मी और पापा के लिए दुआ कीजिए। माँ बाप का दुआ करिएगा तभी अल्लाह आपका दुआ सुनेगा। माँ बाप को छोड़ के अपना दुआ कीजिएगा तो नहीं सुनेगा। पहले ही माँ बाप का दुआ करना है। माँ बाप है तो माँ बाप की लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिए। माँ बाप पर्दे हो गए, इंतकाल हो गए, हम तो नहीं बोलेंगे ना मर गए, एक जगह से दूसरी जगह तब्दील हो गए, तो उनको नज़र कीजिए। और अगर आपके माँ बाप इंतकाल हो गए तो कब्रिस्तान में जाया कीजिए,
یہ بھی میں بات بتا دے رہا ہوں، یہ ویڈیو کے چلتے میں کچھ اور بات ہو رہی تھی، مگر آپ کو یہ بھی بات بتا دے رہا ہوں، اگر آپ کے ممی پاپا انتقال ہو چکے ہیں، کوئی بھی انتقال ہو گیا، تو ان کی قبر مبارک میں جائیے، عطر گلاب پانی پیش کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھ دیجیے جا کے، تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ دعود یہ کیا بولتے ہیں آپ کو، وہ دعود قبرستان بھی ہے، وہ بھی پڑھ دیجیے 40 مرتبہ۔ وہ بھی میں کبھی نہ کبھی یوٹیوب میں یہ چینل میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کون سا دعود قبرستان پڑھنا ہے، مگر ایک مرتبہ سورہ مزمل اپنے والد یا والدین کا قبرستان میں جائیں اور پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کا قبرستان میں پڑھیں، کسی کا بھی قبرستان ہو آپ جا کے پڑھیں، بہت فائدہ ہوتی ہے۔ وہ جو انتقال ہو کے جو جاتے ہیں نا، انہیں کو پتہ ہے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ پڑھ دیجئے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کتنا فائدہ ان کو پہنچا کہ نہیں پہنچا، مگر وہ جانتے ہیں کتنا فائدہ ان کو ہوا ہے سورہ مزمل کا۔ وہ میں بعد میں بتا دوں گا دوسرا اس میں۔ ابھی ہم لوگ سورہ فاتحہ کا بات کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور کیسا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے بتا دیا، آگے پیچھے 11 دعود ابراہیم پڑھنا ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی میں بتا دیتا ہوں کیسے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر پڑھنے کا بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے ہوگا آپ کو، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ کو آمین بھی کہنا پڑے گا۔ پھر سے جب آپ پڑھیے گا دوبارہ سے تو پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے ہوگا۔ ایسا کر کے 100 مرتبہ ہو چکا۔ اب آپ دعا بھی کر لیے، پانی میں دم کر لیے، وہ پانی گھر میں چھیڑ بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، کسی کو پلا بھی سکتے ہیں۔ اور یہ ہو گیا، یہ دعا بھی کر لیں آپ۔ اب دوسرا بھی طریقہ ہے دعود ابراہیم پڑھنے کا۔ اب ایسا دعود ابراہیم ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہر مشکل سے حل ہو جائے گا، ہر مشکل سے حل، ہر پریشانی سے آپ کو حل مل جائے گا۔ کیسا پڑھنا ہے وہ بھی طریقہ بتا دیں، آپ پڑھیے گا تبھی پتہ چلے گا۔ میں 10 منٹ 20 منٹ 15 منٹ بول دوں گا، کچھ فائدہ نہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، پھر اس کے بعد کمنٹ میں بولیے گا کہ مجھے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ مگر دل صاف رکھنے ہوگا، نیت ایک رکھنے ہوگا، جس چیز کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ چیز اللہ کے رسول ہر چیز کو دعا قبول کرتے ہیں۔ ہر مشکل کا حل ہے سورہ فاتحہ، ابھی ہم بتا رہے ہیں۔ اب جیسے 11 مرتبہ دعود ابراہیم پڑھ لیے، پھر 1000 مرتبہ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین۔ 11 مرتبہ دعود کے بعد 1000 مرتبہ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، پھر 11 مرتبہ دعود ابراہیم پڑھ لیجیے۔ یہ ایک عمل ہوا ابھی۔ پھر دوسرا عمل بتا رہے ہیں، پھر 11 مرتبہ دعود ابراہیم پڑھیے، پھر 313 مرتبہ پڑھیے الرحمن الرحیم، 313 مرتبہ الرحمن الرحیم، پھر 11 مرتبہ دعود ابراہیم پڑھیے۔ یہ دوسرا عمل بھی ہو گیا۔ یہ تیسرا عمل ہے، 11 مرتبہ دعود ابراہیم پڑھیے، پھر 1000 مرتبہ آمین آمین آمین۔ کیا پڑھنا ہے 11 مرتبہ؟ آمین آمین آمین، پھر 11 مرتبہ دعود ابراہیم پڑھ لیجیے۔ یہ تینوں ایک ہی دن پڑھنا ہے، جو میں پہلے بتایا 1000 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے، پھر 313 مرتبہ بتایا الرحمن الرحیم پڑھنے، پھر 1000 مرتبہ پڑھنے بتایا آمین آمین آمین۔ یہ تینوں جب پڑھ لیں پھر دعا کریں، یہ عمل کریں۔ یہ عمل میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، جو آپ پڑھیے گا تبھی پتہ چلے گا۔ میں بار بار بولوں، نہیں پڑھیے گا نہیں پتہ چلے گا۔ پڑھنے کے لیے کم سے کم 40 دن لگاتار پڑھیں، بنا ناغہ پڑھیں تو آپ پہلے تب پتہ چلے گا کہ کتنا فائدہ ہے۔ آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ یوٹیوب میں آ رہا ہے بول رہا ہے چل جا رہا ہے۔ میں کسی کا واقعہ نہیں سناؤں گا کہ وہ پڑھیں ایسا ہوگا، وہ پڑھیں ایسا۔ یوٹیوب میں بہت کوئی بولتے ہیں ایسا پڑھیں تو ایسا ہوا، ایسا پڑھے تو ایسا ہوا۔ ارے آپ پڑھیے تب آپ کو پتہ چلے گا کیسا ہوا آپ کے ساتھ۔ نہیں پڑھیے گا نہیں پتہ چلے گا۔ وہ ہو گیا۔ اور میں سورہ فاتحہ کے ایک آخری عمل میں بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی سنیں۔ جمعہ کے نماز کے بعد 2 آیت پڑھنا ہے اور 2 وظیفہ ہیں، ہم بتا دے رہے ہیں۔
پہلے آپ جمعہ کا نماز پڑھ لے، قبرستان سے آ جائیں اور جمعہ کا دن خاص کر کے قبرستان جایا کیجیے۔ سب کو انتظار کرتے ہیں، جو آپ کے گھر سے انتقال فرمائے گزرے ہیں سب کو انتظار کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچیے گا کہ میرا قبرستان تو بہت دور ہے، ہم اگل بغل کے قبرستان میں چل جائیں، وہاں جا کے ان کے نام سے نظر کریں، ان کے نام پہ فقیر کو کھلائیں، اور کسی کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ پہلا عمل کیجیے۔ اور آپ کو سورہ فاتحہ کا ہم تیسرا عمل بتاتے ہیں، جو سورہ فاتحہ کا عمل ہے، جو جمعہ کے دن خالی پڑھا جاتا ہے۔ نمازوں کے بعد 11 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے درود ابراہیم۔ پھر اس کے بعد یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 مرتبہ پڑھیے۔ پھر 21 مرتبہ پڑھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 21 مرتبہ پڑھیے۔ پھر 11 مرتبہ درود پڑھیے۔ اس کے بعد دعا کیجیے رزق کا، دولت کا، عزت کا، سب سے پہلے صحت کا بھی دعا کیجیے۔ اور ان کے بعد ہم جو بتائے ہیں دعا کیسا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے امی ابا کے لیے دعا کیجیے، بزرگان کے لیے دعا کیجیے، سب کو نظر کیجیے، پنجتن پاک کو بھی نظر کیجیے، اپنے پیر و مرشد کو بھی نظر کیجیے۔ اور سب سے پہلے امی پاپا ہے تو ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے لمبی عمر ہو، ان کو صحت ہو، طاقت ہو، تندرستی ہو۔ ایسا دعا کیجیے اے اللہ میرے امی پاپا جب سے پیدا ہوئے ابھی تک جو گناہ کیے، جب سے پیدا ہوئے ابھی تک جو گناہ کیے سب گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے معاف کر دیجیے۔ اگر وہ آپ کے چلتے ان لوگ کا گناہ معاف کر دے تو آپ کو کتنا ثواب ہوگا۔ آج نہیں تو کل سب کو پتہ چلے مرنے کے بعد کون کس کے لیے دعا کیا ہے۔ دنیا میں کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ آپ کسی سے پوچھیے گا تو بولیے گا میں دعا کیجیے گا تو بولے ہاں دعا کرتے ہیں، آپ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر مرنے کا بعد پتہ چلے گا کہ کون کس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہاں کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ یہ 4 دن کا زندگی ہے، سب آپ کسی کا اچھا بننے کے چکر میں بولتے ہیں ہاں ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آج ہی تو آپ کو یاد کیا، ایسا بول دیتے ہیں، مگر یہ نہیں پتہ کہ دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، سب لکھا ہو رہا ہے۔ ہم بھی یہاں پر اتنا ٹائم دے رہے ہیں یوٹیوب میں، میرا بھی لکھا ہو رہا ہے، مگر ہم کس چیز کا ٹائم دے رہے ہیں وہ لوگ بھی جان رہے کہ کچھ بتا رہے کہ آپ لوگ بھی اس میں عمل کریں، اور آپ لوگ بھی عمل کر کے دوسروں کو بتائیے۔ ہم یہ نہیں بولیں گے آپ کو کہ میرا اس میں عمل کیجئے، ہم اجازت دے رہے یہ دے رہے، نہیں، اجازت سب کا ہے، قرآن سب کا ہے، قرآن خالی میرا نہیں ہے، قرآن سب کا ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے، ان کے صدقے میں ہم لوگ کو ملا ہے پڑھنے کے لیے۔ قرآن پڑھیے اور سمجھیے۔ قرآن پڑھتے سب ہے، سمجھتے کوئی نہیں۔ قرآن کو پڑھیے اور سمجھیے۔ جو کرے ہم کو اس سے نہیں پتہ، ہم اپنا پڑھیں گے ہم کو اپنا ملے گا، اور ہم دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں پتہ چلے گا کہ میرا امت میں ایک امت ہے جو فلانا ہے، جو میرے لیے بھی، میرے امت کے لیے بھی دعا کرتا تھا، جو پریشان ہے اس کے لیے بھی دعا کرتا تھا، جو بے روزگار اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ اور دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو لڑکی دعا ہمیشہ کریے کہ جو لڑکی کماری بیٹھی ہوئی ہے اس کا جلد سے جلد نیک صالح رشتہ لگ جائے، اچھا سے اچھا جگہ رشتہ لگ جائے۔ کوئی بھی لڑکی ہو، اپنا قوم ہو یا غیر قوم ہو، لڑکی ہے، سب بہن کا رشتہ اچھا سے اچھا جگہ لگے، اور سب کو بہن لوگ کو اپنے اپنے گھر میں اللہ خوش رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور سب اپنے اپنے امان میں رہے۔ یہ دعا ہمیشہ کریے۔ پھر آپ سے کبھی انشاءاللہ تعالی ملیں گے، جب تک کے لیے یہ عمل کریے اور دوسروں کو بھی کرنے بولیے، اور میرا چینل مخدوم کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور کچھ بھی بات ہو آپ کمنٹ میں بول سکتے ہیں۔ آج نہیں تو کل کبھی بھی آپ کو وقت ملے یہ عمل کریے، اور کم سے کم جب بھی عمل سٹارٹ کیجیے تو چاند جب اٹھ جائے، نوچندی جمعرات آئے تو اس جمعرات سے سٹارٹ کیجیے، تو آپ کا کچھ بھی عمل ہو تو زیادہ سے زیادہ سکسیس ہوگا۔ اور 5 وقت کا نماز پڑھیے، اور غریبوں کو بھی دیکھیے، اور جو بے منہ جانور ایگزامپل آپ کو بتا دیں، کتا بلی یہ لوگ کو ماریے مت۔ چیٹی بھی اگر چل رہا ہے تو اس کو آپ چڑھ کے مت جائیے، اگر غلطی سے ہو گئے تو کوئی بات نہیں، کسی کو بھی آپ جان بوجھ کے تکلیف مت دیجیے۔ یہ نہیں کہ انسان، جانور بھی جب وہ بول نہیں سکتا تو اس میں بھی جان ہے۔ کتا کو کتنے آدمی لوگ مارتے ہیں، بلی کو مارتے ہیں، وہ بیٹھا اس کو بھگا دیتے ہیں، ارے وہ آیا ہے اسے رہنے دو، مگر کسی کو
جان انجان میں کسی سے غلطی مت کیجیے، جانے انجانے میں چیٹی کو بھی مت مارا کیجیے۔ اگر آپ کو دقت ہوئی کہ چیٹی میرا گھر اٹھا کے آپ باہر کر دیجیے، مگر مارا مت کیجیے، مارنے کا حق کسی کو نہیں۔ آپ کو اگر کوئی پسائے تو سائڈ کر دیجیے، مگر ماریے مت۔ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، گزارش ہے۔ اس کے لیے آپ بتائیے کہ ہم آپ کو پاؤں پڑے، مگر آپ چیٹی، کتا، بلی، جانور، بے منہ جانور کو مت ماریے، نقصان مت پہنچائیے کسی کو، ٹھیک ہے؟